साइंस क्या है? लॉजिकली सोचना, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना, या ये चंद फॉर्मूलाज और टर्मिनोलॉजीज को रट लेने का नाम है? पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर खलील अहमद साहब। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के क़याम के हवाले से, इसके मकासद के हवाले से, और एट द सेम टाइम हम आज गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में जो एक रिसर्च का कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, स्कूल्स की सतह पे, और आम आदमी तक इस बात को पहुंचाया जा रहा है कि हमारे मुल्क को साइंस के मैदान में तहकीक की ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन है जब हर पाकिस्तानी अपने तय साइंस में एक इंटरेस्ट ले और उसके हवाले से काम करे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने मुझे टाइम दिया। साइंस के मैदान में हम सब जानते हैं कि बड़ी जहानत की ज़रूरत होती है और एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में भी और थ्रू आउट द कैरियर भी। आप बताइए हमें कि किन मराहल से आपका गुजरना हुआ? मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। मेरे वालिद साहब जो थे वो टीचर थे, स्कूल टीचर थे। उनकी मेहरबानी और उनकी उससे तरबियत से जो है ना मुझे एक सही रास्ता मिल गया। ये एक ऐसी बात है कि शुरू से ही उनकी तरबियत में मेहनत करते रहे और माहौल घर में था। और जब प्राइमरी पास किया तो फिर सेकेंडरी में चले गए। सेकेंडरी में हमारे यहाँ मिडिल स्कूल हुआ करता था उस ज़माने में, जो भी मशहूर था, काफ़ी आसपास के लोग उधर पढ़ने आते थे, तो उसमें भी माशाल्लाह मेरी डिस्टिंक्शंस होती थी अपने सब्जेक्ट्स में। उधर से हम निकले तो फिर हाई स्कूल थोड़ा सा दूर था, कोई सिठारजा एक शहर है, वहाँ पे हाई स्कूल था, उधर हम चले गए पढ़ने। तो उधर भी सुबह शाम फिर हमें जाना पड़ता था। थोड़ी सी मतलब ना एक हार्ड लाइफ थी, लेकिन वो इश्क था हमें कि भाई पढ़ना है और तो कोई रास्ता नहीं है, और जब पढ़ना है तो फिर वो साइकिल पे चले जाते थे उधर, फिर शाम को वापस आ जाते थे। तो अल्लाह के फजल से वो दो साल ऐसे गुजर गए मज़े मज़े से, और फिर मैट्रिक पास कर ली। उस ज़माने में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी वो एग्रीकल्चर कॉलेज था। चूँकि मैं पोजीशन होल्डर था, या मतलब उस पे था ग्रेड पे ना, तो मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई। और आई वॉज lucky that I got the scholarship when I got the admission, even with that, and for the first 2 years I got the scholarship. उस ज़माने में वो 100 रुपीज़ भी बहुत होते थे, वो भी बहुत होते थे, एक 100 रुपया भी बहुत होता था। तो हम उसमें से गुजारा करते थे और वालिद साहब भी यकीनन वो हेल्प करते थे। तो इस तरह 2 साल गुजर गए। उसमें भी माशाल्लाह जब मैंने इंटरमीडिएट करके इस तरफ आया तो वो उसमें भी मेरा A ग्रेड था। उसके बाद वहाँ पे इस तरह था कि वो 3 फैकल्टीज़ थी उस ज़माने में। तो मैं फिर कुछ लोग प्योरली एग्रीकल्चर में गए, कुछ लोग वेटनरी साइंसेज में गए। मुझे शौक था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। वो एग्री इंजीनियरिंग एक फैकल्टी है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मैं एग्री इंजीनियरिंग में चला गया। मुझे शौक था कि मैं ना इंजीनियर कहलाऊँ। तो एनीवे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उधर जब गए तो उधर भी पहले साल से ही फर्स्ट पोजीशन, जब मेरे ग्रेडिंग आते थे तो 4 4 4। वो हम कहते हैं ना कि वो बाअदब बामुराद। तो उसी हवाले से फिर कई हमें भी उस्ताद जो होते थे ना प्यार भी देते थे और एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, खुसूसी तवज्जो कि भाई ये पहली पोजीशन पे है, सेकंड पे है, तो इसको ना कभी सेकंड पे ना चला जाए, लाइक दैट। तो एक स्टडीज के बारे में मुझे बताइए। फिर आप आला तालीम के लिए आप पाकिस्तान रहे या अब्रॉड? वो मैंने जब ग्रेजुएशन वगैरह उधर से की तो फिर मैंने कुछ दिनों के लिए फिर मेहरान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए गया। बाला आखिर हमें आगे जाके एक चांस मिलता है, एक स्कॉलरशिप आई होती थी उस ज़माने में, COT कल्चरल ओवरसीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती थी। तो मुझे याद है कि उसमें भी कोई 17-18 बंदे नॉमिनेट होके आए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो
میں نے نا میرٹ پہ وہ حاصل کر لی اور مجھے وہ اسکالرشپ ہو گئی. اس کے بعد جب ایڈمیشن کا سلسلہ چلا تو مختلف کنٹریز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا, لیکن انگلینڈ میں یونائٹیڈ کنگڈم میں میری ہو گئی ایڈمیشن. اور چونکہ یونائٹیڈ کنگڈم کا انگلینڈ جو پروونس ہے وہ مطلب ان کا کیپٹل بھی ہے, تو انگلینڈ پروونس کی حدود میں ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف نیو کاسل اپان ٹائن. وہ آخری شہر ہے نیو کاسل, اس کے بعد اس کا لینڈ شروع ہو جاتا ہے. بڑا بیوٹیفل شہر ہے. اور یہ نارتھ انگلینڈ کی بات ہوئی. ہاں یہ نارتھ انگلینڈ کی, نیچرلی نارتھ انگلینڈ, کیونکہ اس کے بعد اس کا لینڈ شروع, تو وہ میری مزاج کے مطابق وہ لوکیشن بھی تھی. اور بلیو می کہ اس حوالے سے پھر بہت مزہ آیا, اور رات دن ہم نے محنت کی. ادھر جب پی ایچ ڈی میں گئے تو کبھی کبھی میرا سپروائزر آتا تھا, تو نارملی انگریز 7 بجے چلے جاتے ہیں نا, اور ساری 5 بجے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم کہتے تھے کہ ہمیں تو ویسے بھی گھر جانا ہے. تو ہم بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے یا جو ہے نا پڑھتے رہتے تھے ریفرنسز. کبھی کبھی وہ نا 8-9 بجے چکر لگاتا تو مجھے او خلیل اسٹل یو آر ہیئر. تو میں اس کو کہتا تھا کہ مجھے تو بھائی فائنل کرنا ہے نا, فنش کرنا ہے, کیونکہ وہ ادھر کی اس طرح کی دیکھیں صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ جب ادھر سے جاتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یار ساری چیزیں چھوڑ دو, محنت کرو اور اپنا ٹارگیٹ اچیو کرو, تو تمہیں بھی فخر سے جو ہے نا وہ سر اٹھا کے ادھر پاکستان میں جانا پڑے, اور پاکستانی جو قوم ہے, جو آپ کے بندے ہیں, اپنی کاسٹ کریڈ والے سارے بھی فخر کریں آپ کے اوپر, ان کے لیے آپ کچھ جا کے کریں. اور مزے کی بات ایک میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے انہوں نے آفر دی جب میں نے پی ایچ ڈی کی, تو پی ایچ ڈی میں 2-4 ایسی چیزیں تھیں جو کبھی انہوں نے انگلینڈ میں نہیں کی تھی. مثال کے طور پہ مالٹنگ بارلی پہ میرا کام تھا. ان کے لیے جو 95% ہوتا ہے ان کی جرمینیشن, وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 95 سے زیادہ ان کا رزلٹ کوئی زیادہ نہیں تھا. جب میں نے ماڈلنگ کی اور وہ ان کو رزلٹس دیے تو وہ 97 تک چلا گیا, 96.7 تھا. تو میرا سپروائزر جب میں نے گراف دکھایا اس کو تو وہ ڈانس کر رہا تھا, کہتا تھا خلیل you did a lot for the United Kingdom as well as you will do for your country. بالکل ٹھیک. And if you like to stay here, I would have to make a one telephone call to the manager of the brewery and you would be here settled. میں نے کہا نہیں, مجھے پاکستان جانا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے میرے اوپر خرچہ کیا ہے, and I have to go back and serve the nation. اور بھی لوگ تھے جنہوں نے آپٹ کر لیا ادھر رہنا, لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے کہا no, I have to go back. یہ یقیناً بڑی بات ہے, اور ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑے انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو کہ اسکالرشپس پہ ابراڈ جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, لیکن وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. اس بات کا اندازہ نہیں کیا جاتا کہ حکومت پاکستان کا, یہاں کے لوگوں کا ایک بہت وقت اور پیسہ ان پہ خرچ ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ باہر گئے, آپ کو وہاں سے آفر بھی ہوئی جابس کی, لیکن آپ نے واپس پاکستان آنا پسند کیا. سائنس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور قیام کب ہوا اور مقاصد کیا ہیں؟ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا قیام 1973 میں 73 میں ہوا تھا, تھرو پارلیمنٹ ہوا تھا, اور اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. ون از ریسرچ فنڈنگ, دا ادر ون از سائنس پاپولرائزیشن. ریسرچ فنڈنگ میں ہم جو ہمارے ادارے ہیں, یونیورسٹی کے R&D ادارے, اکیڈمیاں اور انسٹیٹیوشنز, ریسرچ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ہم ان کو ریسرچ کی فنڈنگ کرتے ہیں. اور دوسرا ہمارا ہے سائنس کو پاپولرائز کرنے کے لیے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جن میں مثال کے طور پر ہمارا ریسرچ فنڈنگ ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمیں یونیورسٹیز والے, اداروں والے پروپوزل بھیجتے ہیں, اور وہ پروپوزل ہمارے پروسیس سے گزرتا ہے, ہمارا جو اپنا انٹرنل پروسیس ہے اس سے گزرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی نا وہ بتاؤں تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی پروپوزل آتا ہے کہیں سے, ہمارا انٹرنل ریویو ہوتا ہے, ہمارے مطلب اپنے جو ڈیلنگ آفیسر ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا اور یہ اس طرح کا ہے جو اچھے ریزلٹس دے گا اپنے کنٹری کے لوگوں کو بھی, اور اسی سے ہماری قومی اکانومی کو فائدہ ہوگا, تو وہ پھر اس کو آگے کرتے ہیں, اور وہ پھر وہ ریویورز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, اور پھر وہ پاس ہو کے آگے. تو وہ ہم ریویورز کو بھیجتے ہیں تھرو آؤٹ کنٹری. ہمارے مختلف جگہوں پہ جو ریویورز بیٹھے ہیں, پروفیسر صاحبان یا جو اکیڈمیشنز, جو سائنٹسٹ بیٹھے ہیں, ان کو بھیجتے ہیں. اور جب وہ ان کو واپس بھیجتے ہیں تو پھر ہماری ایک ان ہاؤس ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے اس سبجیکٹ کی,
کیونکہ ہم 10 سبجیکٹ پہ نا کام کرتے ہیں. بایوٹیکنالوجی ہے, اس میں کیمسٹری ہے, اس میں فزکس ہے, اس میں ایگریکلچر ہے, ایگری انجینئرنگ ہے, اس طرح 10 سبجیکٹس ہیں جس پہ ہم جو ہے نا فنڈنگ کرتے ہیں. تو وہ جب اس ریویو کے پروسیس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی میں آتا ہے تو پھر وہ لوگ پیورلی اس بنیاد پہ کہ بھائی اس سے ہماری قوم کو, ہماری نیشن کو, ہمارے کنٹری کو کیا فائدہ ہونا ہے اور ہمارے عام آدمی کو آگے جا کے کیا فائدہ ہوگا اس کی ریسرچ سے, اس بنیاد پہ جو ہے نا میرٹ پہ اس کو نا ایک فنڈنگ کا آرڈر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو دے دو یا اس کو بند کر دو. پاکستان میں ریسرچ کا جو رجحان ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ آپ ریسرچ کے رجحان کی پہلے تو اہمیت تھوڑی سی بیان کیجیے گا, اور پھر یہ کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. انیسٹلی یہ تو چلتا رہے گا. آج اگر ہم ایک جو ہے نا وہ فار ایگزامپل میں نے پی ایچ ڈی میں کچھ ایکویشنز ڈیولپ کی جو پہلے نہیں تھی, مالٹنگ بارلے پہ پہلے ایکویشنز نہیں تھی گرین کولنگ کے حوالے سے, لیکن وہ اس وقت میں نے کی, لیکن ابھی اس پہ اور ضرورت ہے کہ اس کو فائنسٹ فارم میں پھر لیا جائے کہ اگر وہ ایکویشنز ہیں تو ان میں کون کون سے فلاز رہ گئے جو پہلے نہیں تھی, میں نے ڈیولپ کی, ابھی اس میں کون کون سے فلاز, تو یہ کھوجنا چلتی رہے گی. یہ تحقیق تو جو ہے وہ پرپیچوئل کا عمل جو ہے نا وہ کنٹینیوس چلتا رہتا ہے, لیکن ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ سلیکٹیو تحقیق کرنی چاہیے جو ہماری قوم اور ملک کو کہیں آگے لے جائے. کیونکہ آج کل کی دنیا دیکھ رہے ہو آپ کے وہ جو ہے نا وہ بایوٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, ہمارے ہاں انرجی کے کرائسس ہیں, ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی فلڈز آ رہی ہیں کافی, تو ہمیں ان پہ ریسرچ کرنی چاہیے. اور ہم چاہ رہے ہیں, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ابھی یہ چاہ رہی ہے, بلکہ جب ہم انڈیویجول سرکلز میں جاتے ہیں تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, اپنے پروفیسر صاحبان کو, ریسرچر کو, کہ ہمیں ان آسپیکٹس پہ آپ ریسرچ پروپوزل بھیجیں تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ آسانی سے فنڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی, کیونکہ وہ قومی سلامتی اور قومی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہے. لوگوں میں اویئرنیس کے لیے, اویئرنیس کیمپینز کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں یا کوئی طریقہ؟ سر ہمارا تو ماشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا جو دوسرا ڈومین ہے سائنس پاپولرائزیشن, تو وہ بڑا اہم ہے ایک حوالے سے نا. وہ اہم اس لیے ہے کہ اس سائنس پاپولرائزیشن میں ہمارے یہاں سائنس کاروان ہے, ایک موبائل یونٹ ہے, موبائل ٹرک ہے جو موبلٹی میں رہتا ہے, وہ ہمارے 9 یونٹس ہیں اور وہ 4 صوبوں میں ہیں. 2 یونٹس ہیں نا, ایک اگر نارتھ میں ہے تو ساؤتھ میں ہے, جس طرح سندھ میں ایک سکھر میں ہے تو ایک ادھر ہے, پھر ایک پشاور میں جو ہے نا, یا ہم اگر ادھر چلے جاتے ہیں تو ایک کوئٹہ میں ہے تو ایک رورل ایریا میں ہے. ناظرین یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب سے سائنس کے فروغ کے لیے اور اس کی ریسرچ کے حوالے سے. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کریں گے کہ سائنس کو اور اس میں ریسرچ کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں سائنس کے کلچر کو کس طرح فلرش کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سائنس کی پروموشن کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سائنس پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ جب تک وہ کلچر ایک نہیں قائم ہوگا سائنس کے حوالے سے, اس میں انٹرسٹ لوگوں کا قائم نہیں ہوگا, تب تک اس پہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. فرما رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ سائنس کے حوالے سے بہت ساری تحقیق کی اور اس کو فروغ دینے میں آپ کا بڑا کردار ہے. کیا نئے ٹرینڈز ہیں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ مزید اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل, ہم تو کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتا ہی رہا تھا کہ ہمارے ہاں 9 یونٹس ہیں. ہمارے ہاں ایک سائنس کارواں یونٹ ہے جو ایک موبائل ٹرک ہے, جس میں ہماری 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ان میں جو ہے نا وہ پینلز ہوتے ہیں جن پہ سائنٹیفک چیزیں ہوتی ہیں, وہ پینلز ہم لگا کے, کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول تک جائیں. اگر واقعی اگر ہم نچلی سطح سے اسکول سے سائنس کو اویئر کرنا شروع کریں, اور جو ینگ سائنٹسٹ ہے, میں اکثر جہاں بھی اسپیچ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ینگ سائنٹسٹ, جو ہمارے ینگ سائنٹسٹ ہیں نا, وہ ریئلی دے آر ونڈرفل, دے ہیو اے لاٹ آف کریشن ان دیئر مائنڈس. ہمیں صرف نہ ان کو تھوڑا سا نہ مولڈ کرنا ہے, پیٹرنائز کرنا ہے. تو ہم اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے ہمارا کارواں والا, جسے ہم اسکولز میں جاتے ہیں, یعنی بچپن میں ان کو سائنس کی طرف ترویج دینا ہے کہ ان کو مطلب ایک شوق پیدا ہو
جب وہ چیزیں دیکھیں تو ان کو شوق پیدا ہو کہ یہ مطلب ہم آرٹ یا دوسری طرف کیوں جائیں. وائی ناٹ وی شوڈ گو ٹو آرٹ ٹو دا سائنس. اور بچپن میں کیونکہ امیجنیشن زیادہ ہوتی ہے اور امیجنیشن کے ساتھ ہی بالکل تو وہ بچے نا بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پینلز ہوتے ہیں جن پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, اس پہ ہمارا ایک جو سائنس اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ چونکہ وہ ہمارے یونٹس 4 صوبوں میں ہیں تو انگلش تو ہوتی ہے لیکن ان کی اپنی مدر ٹنگ میں بھی وہ ہمارا سائنس اسسٹنٹ ان کو بتاتا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں ہے تو وہ ان کو نا پشتو میں بھی سمجھائے گا وہ پینل پہ. دوسرا ہمارا ہوتا ہے سائنٹیفک موویز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بلڈ سرکولیشن پہ ہے. بلڈ سرکولیشن پہ تو اتنا انٹرسٹیڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تو وہ ان کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے. دے ور ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ دے شوڈ نو ہاؤ دا ہارٹ از فنکشننگ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ موجودہ جو ماڈرن تعلیم ہے اس میں موویز کے ذریعے اور ڈاکیومنٹریز کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے, لوگ پڑھایا جا رہا ہے. یہ بڑا ایگزیکٹلی کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس بھی اور جو ہے نا ان کے بچے بھی. کیونکہ پیرنٹس میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا پرمیشن دینے والے. اگر وہ سیٹسفائی ہوں گے تو وہ اپنے بچے کو سمجھیں گے کہ یہ صحیح طرف جا رہا ہے اور اس کو چھوڑنا چاہیے تاکہ یہ 2 گھنٹے انکریج کریں گے اور وہ لے کے آئیں گے. اور لے کے آ رہے تھے. مطلب آئی واز امپریسڈ آنیسٹلی. اور جب وہ انہوں نے نا کوئی ہرٹ پہ لیکچر دے رہا تھا ہمارا سائنس اسسٹنٹ تو سارے نا پن ڈراپ سائلنس میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسی چیز سمجھا رہا ہے جو ادھر ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ یہ کس طرح کا عمل ہے, کیسے ان کے پریکاشنز ہیں, کیسے احتیاطات. تو یہ ایک طرح کی سائنس کی پاپولرائزیشن اس طرح. اچھا تیسرا ہمارا ہے پلینیٹیریم. چھوٹا سا اس میں نا سارے بچے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ہمارا سائنس پلینیٹیریم اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک چلاتا ہے نا ایک اس پہ چلاتا ہے اور وہ سارا آسمان کی طرح سما ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو ستارہ ہے اس کا کیا کام ہے, یہ کتنے بجے یہ نکلتا ہے, یہ کتنے بجے ڈوبتا ہے. تو ساری ایسٹرالوجی سولر سسٹم پورے کا پورا ان کو وہ سمجھاتا ہے. تو بچے اتنے خوش ہوتے ہیں اور ان کو میں نے دیکھا کہ کئی بچے کہتے ہیں کہ ہم سائنس پڑھیں گے. مطلب ایک ان کا رغبت ہو جاتی ہے اس طرف. ایک تو ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا سر یہ ہے کہ ہم عام بندے تک ہم جو ہے نا وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ایک ہر سال ہم ایسے اور پوسٹر کمپٹیشن کرواتے ہیں جو تھرو آؤٹ کنٹری ہوتی ہے. بورڈز انٹر کمپٹیشن پہلے بورڈز میں ہوگی, بورڈ سے پھر پروونسز میں ہوگی, پروونسز کے بعد جب کوئی 9 بندے ہوتے ہیں یا 16 بندے ہوتے ہیں وہ فائنل ہو کے آتے ہیں پاکستان لیول پہ اور ان کو پھر ادھر پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اپنے خرچے پہ بلا کے ان کو ایوارڈز دیتی ہے. اور لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے کہ منسٹر صاحب نے ایوارڈ دیے. اس دفعہ بھی ہم نے وہ سائنسی مضامین لکھے جاتے ہیں, سائنسی مضامین, اس پہ وہ ہم ایک تھیم مقرر کرتے ہیں. جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے انرجی پہ ہماری تھیم تھی, یونیسکو والے اس میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے نا ورلڈ سائنس ڈے پہ جیسے کہ واٹر کا ایشو آیا ہے, اس دفعہ ہم نے واٹر کا جو ہے نا وہ ان کو تھیم دیا ہے کہ اس پہ آپ کام کر کے آئیں. تو پھر ہم جو لاسٹ ایئر والے تھے ان کو ہم نے ابھی اس 21 نومبر کو ہم نے جو ہے نا وہ ورلڈ سائنس ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. ان میں ان سارے بچوں کو, پاکستان کے بچوں کو بلایا تھا. کوئی بلوچستان سے تھا, کوئی سندھ سے تھا, کوئی بہاولپور سے تھا, ساروں کی ریپرزنٹیشن. شکر الحمدللہ کہ ساروں کی ریپرزنٹیشن ادھر تھی. یہ بڑا اچھا اور ایک بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے ینگ سائنٹسٹ کے لیے. ہمیں اتنا بڑوں کو شاید فیل نہ ہو, ان کو اگر ہاتھ ملا کے منسٹر دے کے کہ بیٹا زبردست تم نے کام کیا تو وہ انکریج ہو جاتا ہے اور باقی بچے انکریج ہوتے ہیں اس سے. بات ہے. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے زیر تحت جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ مختلف پروجیکٹس ہیں. خاص طور پہ آج کل ہم R&D پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے یونیورسٹی انڈسٹری پروگرام شروع کیا ایک حوالے سے کہ اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے جس میں ہم انڈسٹری والوں کو بھی لائیں, یونیورسٹی والوں کو بھی لائیں, ریسرچرز کو بھی لائیں اور ادھر مل بیٹھ کے ایک چیز فائنل کریں کہ بھائی ہمیں کیا چاہیے. ہمیں جو مستقبل کے لیے ایشوز ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, اس کے مطابق ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ جو ہے نا ہم سرگودا چیمبر والوں کے پاس گئے اور یہ بھی مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ملک کے کافی چیمبرز کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے
ان کے مل کر ان کے ساتھ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. اس میں وہ ہمیں ایشوز آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ بھئی فلاں سرگودا میں گئے تو سٹرس کا ایشو تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں اس طرح کی, ابھی وہ پن پوائنٹ ہو گئی. وہ چیز جب آ گئی تو ہم نے یونیورسٹیز کے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ اس پہ پروجیکٹ بنا کے دو, ہمیں اس پہ تحقیق کی, اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ آف دا ایریا ہے, ڈیمانڈ آف دا پیپل ہے. تو اس پہ جب پروجیکٹ آتا ہے تو پھر اس کو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن فنڈ کرتی ہے. اور اس کا تو فائدہ سوشل اور اکنامک بہت فائدہ ہے. ایگزیکٹلی, سوشل اکنامک, کیونکہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے نا کنٹری کو نہ ہو لیکن اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہو. جو مطلب نا تھوڑے تھوڑے لاسز ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ جب ریسرچ ہوگی اس ریسرچ کے رزلٹ میں وہ امپروو کرے گا, اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن پھر وہ انڈسٹری سے آئیں گی, تو وہ انڈسٹری اس میں نا ہمیں تھوڑا سا ہاتھ دیتی ہے اور ہم آگے جاتے ہیں. تو اس طرح کے ماشاءاللہ ہم نے ایک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں R&D انڈسٹری پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے, ایک سیکشن کے طور پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. سائنس فاؤنڈیشن میں ٹریول گرانٹس کانفرنس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی کیا ہے اور یہ اس کے متعلق. جی, ٹریول گرانٹس کا بھی ماشاءاللہ اس طرح کا ہی پروگرام ہے. اس میں ہمیں دونوں چیزیں آنیسٹلی میں کبھی کبھی کہتا ہوں, اس میں ہماری ریسرچ فنڈنگ بھی آ جاتی ہے, سائنس پاپولرائزیشن بھی آ جاتی ہے. جو بندہ مطلب ایک بندہ ہے جو ایک نئی یونیورسٹی سے بہاولپور سے ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ ایک بہت اہم ٹاپک پہ جو ہے نا وہ کوئی سیمینار یا ایک پیپر دینے, ریسرچ پیپر دینے جا رہا ہے, کوئی انگلینڈ میں جا رہا ہے, کوئی USA جا رہا ہے, تو اس کو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن دیکھتی ہے کہ اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو پھر ہم اپلیکیشن ساروں سے منگواتے ہیں, پھر ہماری ایک سٹنگ ہوتی ہے, میٹنگ ہوتی ہے, جس میں جو ہے نا منسٹری سے بھی لوگ ہوتے ہیں, پلاننگ سے لوگ ہوتے ہیں, اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے کنسرن لوگ ہوتے ہیں. اور موسٹلی یہ ہمارا جو ہے سیکشن, یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن ہے, ان کی محترمہ ہیں ڈائریکٹوریٹ, وہ ان کو ہیڈ کرتی ہیں. اوورال تو چیئرمین ہی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو نا سارا ہینڈل کرتی ہیں. تو وہ بڑا اچھا ہے کہ سارے لوگوں کو پھر مل جاتا